अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही। सियासी रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ पिंडोरा बॉक्स खोलने का सिलसिला जारी है और इल्जामात लग रहे हैं कि कौन सा सियासतदान अस्करी क़यादत से क्यों और कब मिला और इन मुलाकातों में क्या बातें हुई। पिछले इतवार को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने अस्करी इदारों के सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने का मुतालबा किया था, जबकि एपीसी के एलानिये में भी इस बात को दोहराया गया था। मगर इस एपीसी के बाद शेख रशीद ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऑपोजिशन फौज की सियासत में अदम मुदाखलत का मुतालबा कर रही है, मगर यही ऑपोजिशन एपीसी से पहले अस्करी क़यादत से खुफिया मुलाकातें करती रही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान वफाकी वजीर शेख रशीद ने ऑपोजिशन रहनुमाओं और अस्करी क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ मुलाकातों का दावा किया, जिसके बाद ऑपोजिशन रहनुमाओं ने इन मुलाकातों की वजाहत करते हुए मुतालबा किया है कि अस्करी क़यादत इन बयानात का नोटिस ले और शेख रशीद को ऐसे बयानात देने से रोका जाए। आज जब इस हवाले से वफाकी वजीर शेख रशीद से सवाल हुआ तो शेख रशीद ने कहा कि उन्होंने अभी तो इसकातों का जिक्र किया है, टेलीफोन डेटा लीक किया तो शोर पड़ जाएगा। मेरे भाइयों, आजकल बड़ा शोर है। मैं उम्र के इस हिस्से में झूठ नहीं बोलता। अभी तो मैंने मुलाकातों का जिक्र किया है। अगर मैंने टेलीफोन डेटा आउट कर दिया तो इस मुल्क में क़यामत आ जाएगी, इस मुल्क में शोर शराबा पड़ जाएगा। शेख रशीद का यह दावा बहुत अहम है। वो दावा कर रहे हैं कि मुलाकातों का इंकशाफ करने के बाद वो टेलीफोन डेटा भी सामने ला सकते हैं। इसके अलावा कल शेख रशीद ने यह दावा भी किया था कि मौलाना फजल रहमान ने भी अस्करी क़यादत से मुलाकात की थी। शेख रशीद के इस दावे के बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इस किस्म की खबरें लीक करने का मकसद सियासतदानों और फौज को लड़ाना है। अस्करी क़यादत वजाहत करे कि शेख रशीद अपनी तरफ से बोल रहे हैं या फौज के तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं। ये जो अब खबरें बीच में से निकल नहीं रही हैं और जो लोग निकाल रहे हैं, इसका माना ये है कि एक हल्का है हुकूमत का और हुकूमत का वो हल्का सियासतदानों और फौज को आपस में लड़ाना चाहता है। लेकिन एक बात मैं फौज की क़यादत से कहना चाहता हूं आज कि ये जो कुछ कहा गया है, फौज की क़यादत इतनी वजाहत कर दे कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं या उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं। अगर वो उनके तर्जुमान बनकर बोल रहे हैं तो फिर मुझे हक होगा कि मैं सारे हक़ाइक़ मैदान में लाऊं। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि अगर शेख रशीद फौज के तर्जुमान बनकर ऐसे बयानात देंगे तो फिर हम भी तमाम हक़ाइक़ सामने लाने पर मजबूर हो जाएंगे। जबकि नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने भी कल अस्करी क़यादत से इस बात का नोटिस लेने की अपील की थी। ऑपोजिशन की एपीसी के बाद अस्करी क़यादत और सियासतदानों के दरमियान मुलाकातों की खबरें लीक होने से तलखियों में इजाफा हो रहा है और अहम कौमी मामलात तनाज़ात का शिकार हो रहे हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मुल्क में इस वक्त जो सिविल हुकूमत और फौज पर मुश्तमिल निज़ाम चल रहा है वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान तो पहले ही ऑपोजिशन जमातों के साथ अहम इशूज़ पर बैठने को तैयार नहीं है, चाहे वो मकबूजा कश्मीर का मामला हो, फैटफ का मामला हो या गिलगित बल्तिस्तान का मामला हो। इन अहम कौमी मामलात पर भी वज़ीर आज़म ऑपोजिशन के साथ नहीं बैठते और अब ऑपोजिशन की अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातों की तफसीलात बाहर आने के बाद अगर ऑपोजिशन ने यह फैसला कर लिया है कि वो अस्करी क़यादत के साथ नहीं बैठेंगे तो फिर अहम कौमी मामलात पर बातचीत कैसे होगी। ये अहम इसलिए भी है क्योंकि कल नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी है कि आइंदा नून लीग का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या जाती सतह पर अस्करी और मुतल्लका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेंगे। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि अगर मुलाकातों की तफसीलात जारी करने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा और तलखियां बढ़ती रही तो अहम कौमी मामलात पर बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। इन मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद साहब ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस हफ्ते आपने कई इंकशाफ किए, आपने उन मुलाकातों का जिक्र किया जो कि ऑपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमाओं ने की है अस्करी क़यादत से, लेकिन आज आपने ये कहा कि ये तो मुलाकातों का जिक्र था, आपके पास टेलीफोन डेटा मौजूद है, अगर वो आपने लीक कर दिया तो शोर मच जाएगा। ये कौन सा डेटा है, किस किस्म का टेलीफोन डेटा आपके पास मौजूद है जिसको आप कह रहे हैं कि अगर लीक कर दिया तो शोर मच जाएगा? देखें, मैं तो मुशर्रफ के दौर की बातें कर रहा हूँ, इस मौजूदा दौर की तो ये बात मैंने नहीं की कि ये सब लोग मिला करते थे। अब मेरे लिए मुलाकातों पर ही प्रोग्राम करना ज़रूरी हो गया। भाई, इसमें क्या ऐब है, क्या बुराई है अगर कोई मिलता है?
یہ میں نے ڈیٹا مشرف کے دور کی بات کی ہے، کیونکہ میں ادھر قریب تھا، سارے میرے پاس معاملات ہیں، اور یہ سارے لوگ جو بڑے ٹارزن بنے ہوئے ہیں واشنگٹن ڈی سی جا تک کے بھی یہ کیا کرتے تھے اور کیا نہیں کرتے تھے، چھوڑیں ان باتوں کو، یہ کریں اے پی سی، جس جگہ یہ اے پی سی کریں گے میں اگلے دن یا اسی ہفتے وہاں جاؤں گا اور لوگوں کو کہوں گا جو میرا ٹیلی ویژن کا قاری ہے وہ وہاں پہنچے۔ گود میں آپ نے آنکھیں کھولی، آپ کو جانتا کون تھا؟ ضیاء الحق کے پنگوڑے میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، ضیاء الحق کی چوسنی تھی آپ کے پنگوڑے میں جب آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے منسٹر تھے۔ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ قوم کو آپ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، قوم کو آپ نے تمسخر اڑایا۔ دیکھتے ہیں، مانا آپ کے پاس وسائل بہت ہیں، دولت بہت ہے، میں آپ کو بغیر وسائل سے آپ کو ایکسپوز کر کے بتاؤں گا، کیونکہ اب سیاست صرف ٹیلی ویژن پہ ہے۔ میں بھی ٹویٹ کرنا شروع کرنے لگا ہوں کل پرسوں سے، میں نے آج تک ٹویٹ نہیں کیا، لیکن آپ جو سوشل میڈیا اور دوسرے لوگ، میں مشکور ہوں تمام سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو کہتا ہوں شیخ رشید کے ساتھ کھڑے ہو، ہم عمران خان کو آگے لے کے جائیں یہ گے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹویٹر پر آپ آ جائیں گے، یہ فیصلہ نواز شریف کے ٹویٹر پر آنے کے بعد کیا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے ٹویٹر پچھلے ہفتے جوائن کیا ہے۔ بس وہ اس کا ٹویٹر تو لاہور ہے، میرا تو ٹویٹر لال حویلی میں ہوگا، اور لوگ مجھے معاف کریں، میرے 53 5.3 یا 5.4 پتہ نہیں کتنے فالوور ہیں۔ اب آپ دیکھیں پھر اگر یہ مقابلہ اسی طرح ہونا ہے تو میں مقابلے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ میں اعلان جنگ کرتا ہوں اے پی سی کے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور 11 پارٹیاں جو اس ملک میں اور اگر اس ملک میں جمہوریت ناکام ہوئی، میں پہلے کہہ چکا ہوں، اس طرح ٹانگوں کے اندر سے یہ ہاتھ نکال کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ انہوں نے جٹ کا جفا نہیں دیکھا ابھی، جٹ ایسا جفا ڈالے گا نا کہ پسلیوں سے بھی چیخیں نکل آئیں گی آپ کے، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں آپ۔ جٹ کا جفا جو ہے نا، نیچے سے وہ درد شروع ہوگی اور اوپر سے پیچھے سے نکل جائے گی۔ اس ملک ایک شخص بیان نکالے، ایک شخص جو یہ بتائے کہ اس میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بننے سے پہلے اس شخص کو کوئی پاکستان میں جانتا تھا؟ افسوس یہ ہے کہ فوج کی سلیکشن بھی غلط ہوتی ہے، ایسے نکارہ اور بیکار اور ٹھس قسم کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو ہیں، اندر سے یہ زیرو ہیں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے ٹیلی فون ڈیٹا لیک کرنے کا، یہ مشرف دور کا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کیونکہ آج آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے پچھلے ہفتے کافی ساری ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے، اب ٹیلی فون ڈیٹا میں لیک کروں گا تو شور مچ جائے گا، تو یہ مشرف کے زمانے کی بات کر رہے تھے آپ، اور کیا وہ کالز بھی جو ہیں نواز شریف سے متعلق ہیں؟ جی اسی کا ذکر کر رہا تھا۔ شہباز شریف چھڑا کے لائے بریگیڈیئر نیاز کے ذریعے اور جنرل ندیم تاج ندیم کے ذریعے، شہباز شریف اس کو لے کے آئے، حالانکہ جنرل عبداللہ تو کہتے تھے جناب علی یہ تو ہی از ناٹ وٹ ہی از، مجھے آج بھی انگریزی کا یہ لفظ زبانی یاد ہے۔ خادمین ارمین شریف نے کہا مشرف کو، مسٹر مشرف ہی از ناٹ وٹ ہی از، اور مجھے افسوس ہوا کہ ہی نیور بیہیو لائک اے پرائم منسٹر۔ شیخ صاحب، آپ نے جو بیان دیا اس کے بعد کل فضل الرحمان صاحب کو بھی رد عمل آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ خبریں جو لیک کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سیاسی قیادت اور فوج کی لڑائی ہو، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو واضح ہونا چاہیے کہ یہ تمام باتیں آپ اپنے طور پر کر رہے ہیں یا فوج کے ترجمان کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کا غفور حیدری صاحب نے اعتراف کر لیا تو ختم ہے، میرا پیر بھائی ہے، فضل الرحمان کو میں زیادہ ریگ مال نہیں لگانا چاہتا۔ غفور حیدری صاحب نے اعتراف کر لیا کہ ہم ملے ہیں، بات ختم ہوگی۔ وہ ملنے میں جرم کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں، فخر کی بات ہے جی، مجھے کہتے ہیں میں ترجمان ہوں، ہاں میں ترجمان ہوں، اس عظیم فوج کا ترجمان ہوں جو ٹڈی دل پہ کھڑی ہوتی ہے، جو سیلاب میں کھڑی ہوتی ہے، جو نالے آپ کے صاف کرتی ہے، جو باشا ڈیم میں کھڑی ہوتی ہے، جو فاٹا کی شمولیت میں کھڑی ہوتی ہے، فینسنگ میں کھڑی ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھ صرف اسی میں نہیں ML1 پہ جس کا بڑا رول ہے، میں اس کا ترجمان ہوں۔ میں کسی را کا یا مودی کا یا جندال کا، اور میں اس پاک فوج کے ساتھ اس وطن پہ وقت آیا تو میں وہ سیاستدان نہیں ہوں تھکا ہوا جس کے رنگ پسٹن بیٹھے ہیں۔ میں کرونا سے نکلا ہوں، صحتی طور پر اللہ نے مجھے نئی زندگی آپ کے لیے دی ہے۔ میں اس عظیم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اپنی رائفل اور اپنے کارتوس سے انڈیا کے مقابلے کے لیے سرحد پہ جاؤں گا۔ شیخ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ غفور حیدری صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے۔ غفور حیدری صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ اس ملاقات میں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم لوگ بھی موجود تھے، یعنی کہ JUIF کے دوسرے لوگ بھی موجود تھے، اور وہ ملاقات تو 1 سال پہلے ہوئی تھی جب وہ دھرنا دینے آئے تھے، اس وقت کی ملاقات کا ذکر کر رہے تھے وہ۔ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف 1 سال سے رابطے میں تھے کہ کوئی درمیانی NRO مل جائے، عمران خان نے نہیں دیا۔
مریم صاحبہ 10 مہینے سے ان کے ٹویٹر میں زنگ پڑا ہوا تھا, کیڑے پڑے ہوئے تھے ان کے ٹویٹر میں, ان کو سگنل ہی نہیں مل رہے تھے. جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میرا لندن جانا مشکل ہے, نہیں بلکہ ناممکن ہے. دیکھیں میں نے نواز شریف کو لندن جانے کے لیے ووٹ دیا, جائے, مجھے نہیں یقین تھا کہ اس طرح وہ فوج کو للکارے گا. اب جب مریم کا وقت آیا تو ساری کیبنٹ نے یونانی مسئلہ کہا کہ نہیں الاؤ ہوگا. آج آپ انڈین ٹی وی دیکھیں کہ وہاں کون بنا ہوا ہے جی, ان کا پسندیدہ جو فنکار جو ہے وہ نواز شریف بنا ہوا ہے. میں نے ایک بات کی ہے, زبیر نے کی نہیں تھی. 36-38 سال سے زبیر کی کوئی ملاقات, ڈیٹ بتائے ٹی وی پہ, چھوڑے پرے. میں کبھی 4-5 گریڈ کے لیڈر سے بات نہیں کرتا, میں ہمیشہ نمبر 1 سے دوستی رکھتا ہوں اور نمبر 1 سے لڑتا ہوں. کبھی میں نے نچلے گریڈوں میں لڑائی نہیں کی. اور جہاں مشرف صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں باجوہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. جہاں باجوہ صاحب بیٹھے تھے وہاں میں بھی بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کونے میں. کوئی بات کسی نے نہیں کہا کہ ذرا تشریف لائے نا. باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ تشریف لائے, میں بڑا اداس ہوں. وہ پنجابی کی ایک فلم ہے جس میں کہتے ہیں مینوں کچھ آکھو مینوں آنکھیں لگن دا شوق ہے. سو یہ اپنی ایسی دکان چمکا رہے ہیں. اب میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں, ملاقاتوں کی باتوں کو. بس ہو گیا جو اتنا ہو گیا. لیکن اگر کسی شخص نے اب اس کو اچھالا تو میں وارننگ دیتا ہوں کہ میں ان تینوں شہروں میں اپنا ریلوے وزٹ پہ جا رہا ہوں, پھر میں آپ کو جواب دوں گا. پھر کسی کو گلا نہیں ہونا چاہیے, پھر کوئی نہ کہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میں ایک ایک کپڑے پکڑ کے ٹانگ دوں گا. شیخ صاحب آپ ان کو وارننگ دے رہے ہیں, وہ آپ سے گلا کر رہے ہیں, اور آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اب اس طرح کے بیانات دینا بند نہیں کیے تو پھر وہ دوسری طرف سے بھی حق رکھتے ہیں بیان دینے کا. تو اس سے فائدہ کس کا ہوگا؟ سب کا نقصان ہی نظر آ رہا ہے. سیاستدانوں کی ساکھ خراب ہوگی, اداروں کی ساکھ مجروح ہوگی, فائدہ تو کسی کا نہیں نظر آ رہا ہے اس سے. اداروں کی ساکھ کو ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا, آپ بے فکر ہیں. ادارے ہیں, یہ ہیں, یہ ادارے نہیں بن سکتے, اور اداروں کی ساکھ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں 11 پارٹیوں کو لمبا لیٹ کر دوں گا اور وہ چھتر پریڈ کروں گا ایسی سیاسی. یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دوسری چھتر پریڈ, کہ یاد رکھیں گے یہ کیا ہے ایسے انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے قوم کو بیوقوف. سیاست سب کی ہے جی ٹی وی میں, تو مجھ سے بڑی پھر ٹی وی میں کسی کی سیاست نہیں ہے. ایک پریس کانفرنس چھوڑ کے 10 کریں, میں روز نہیں تو دوسرے دن ان کو جواب ضرور دوں گا. میں اتنا فارغ نہیں ہوں جتنے یہ فارغ ہیں, کیونکہ ان کا تو پروفیشن ہی پالیٹکس ہے. ان کو تو اور کچھ سجائی نہیں دے رہا. ان کو سجائی دے رہا ہے کہ اگر عمران خان مارچ میں اپنے انتخابات سینٹ کے جیت گیا تو پھر ہم کیا کریں گے, کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں. آپ جو بات کر رہے تھے غفور حیدری صاحب کے بیان کی, تو کل سما ٹی وی پہ جو غفور حیدری صاحب نے کہا ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب وہ ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا مولانا فضل الرحمان سے کہ نواز شریف کے خلاف جو ہم کر رہے ہیں اس میں آپ مداخلت نہ کریں. اب یہ بڑا اہم ان کا بیان ہے, آپ کی معلومات کیا ہیں اس کو لے کر؟ دیکھیں میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا. میں اب یہ میٹنگ ختم کرنا چاہتا ہوں. 1 ہفتے سے میٹنگ لگی ہے, مجھے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں, مجھے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں, کیونکہ یہ اب اے پی سی بن گئی ہے. میں تو اس کو اے بی سی کہتا ہوں, اور اے بی سی کو چوسنی میں نہیں دینی ہے. اور بلاول صاحب نے جو کہا کہ میں اس میٹنگ, یہ نہیں کہا اس نے کہ میں نہیں جایا کروں گا. نیشنل سیکیورٹی, اور نیشنل سیکیورٹی ہم سے زیادہ کب جانتے ہیں بلاول صاحب؟ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم نیشنل سیکیورٹی کو جانتے ہیں. ہم نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ ڈیٹ کر رہے تھے لندن اور امریکہ میں. بعد میں امریکہ نے میرا فضائی حدود سے گزرنا منع کر دیا. آپ کہاں نیشنل سیکیورٹی کو جانتے ہیں؟ اپنی والدہ محترمہ سے پوچھو کون ہے بلاول. شیخ صاحب یہ ایک اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں, اب یہ آپ جو انکشاف کرنا اور یہ خبریں لیک کرنا کہ کون کس سے ملا, یہ ختم ہو جانا چاہیے, ایک مثبت بات ہے. لیکن اب یہ جو نظام ہے جس کی آپ بھی بڑی تعریف کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت ملک کی ضرورت ہے کہ سول ملٹری نظام ہو, دونوں ایک ساتھ ملک کو چلائیں. لیکن دیکھیں اس میں ہونا تو یہ تھا نا کہ ملٹری نے سپورٹ کرنا تھا سویلین حکومت کو, لیکن جب اہم قومی معاملات میں عمران خان, وزیر اعظم عمران خان خود میٹنگ نہیں چیئر کریں گے, چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو, فیٹف کا معاملہ ہو, خود میٹنگ نہیں چیئر کریں گے, اور تمام ان اہم میٹنگز کو چیئر کرنے کے لیے اداروں کو سامنے آنا پڑے گا, تو پھر یہ سول ملٹری جو نظام ہے وہ تو نہ رہا نا. یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام جو اہم ملاقاتیں ہیں, فیصلے ہیں, وہ ادارے کر رہے ہیں, اور جو منتخب حکومت ہے وہ پیچھے ہے بالکل. دیکھیں پاکستان کو ادارے چلا رہے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہیں ادارے. قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑی کھل کر بات کی کہ جو بھی الیکٹڈ حکومت ہوگی ہم اس کے ساتھ ہوں گے. بات ختم ہوگی. اس نے کہا کل آپ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آج عمران خان ہے, عمران خان کے ساتھ ہیں. اس نے تو کوئی بات لگی لپٹی نہیں کی, اسٹریٹ وے بات کی ہے, وہ سیدھی سادھی اس نے بات کی ہے کہ آج عمران خان کی حکومت ہے ہم اس کے ساتھ ہیں, کل اگر آپ کی حکومت ہوئی تو ادارے آپ کے ساتھ ہوں گے.
کیونکہ ہم نے اداروں کا کام ہے کہ وہ سول ایڈمنسٹریشن اور سول حکومت لیکن اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ملاقات کریں، مذاکرات کریں شہباز شریف سے یا بلاول سے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اہم قومی معاملات پہ وزیر اعظم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات کریں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے اس لیے اس وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ میٹنگز چیئر کرنی چاہیے بحیثیت وزیر اعظم؟ دیکھیں شہباز شریف، دیکھیں اس وقت شہباز شریف کیا ہے عمران خان کے سامنے؟ ایک بھائی نے اس کا اعلان جنگ کر دیے. یہ ایسے ہی ہے، ایک بھائی جو ہے وہ اسد عمر ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بھائی کیڑے نکال رہا ہے. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس ملک میں، اب میں کیا کہوں، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے گی. آج کو میں ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قائم دائم ہے انشاءاللہ، اور یہ ادارے ہر اس سول حکومت کے ساتھ ہوں گے جو منتخب حکومت ہوگی، اور وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہی عمران خان کی کامیابی کی دلیلوں میں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ میٹنگز چیئر کرنی چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ کرنی چاہیے، پر یہ دیکھیں نا، پہلے دن ہی عمران خان خطاب کرنے آیا تھا، انہوں نے الزام لگا دیا جی کہ ہم نہیں سنتے. کہتے ہیں اسمبلی میں نہیں آتا، جب بولنے لگے تو یہ سارے شور ڈالتے ہیں. کوئی یہ بھی تو اپنی طرف سے گنجائش پیدا کر رہے ہیں نا. عمران خان کہتا ہے میں ہر مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں سوائے کرپشن کے. بالکل ٹھیک بات ہے، کرپشن کے علاوہ جس بات پہ کہیں عمران خان کو ان سے ملاقات کرنی چاہیے، مائنس کرپشن. تو یہ کامیاب کیسے ہوگا اگر اہم قومی معاملات پر بات نہیں ہو سکے گی؟ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، اپوزیشن اب کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے عسکری قیادت کے ساتھ. نواز شریف کا کل آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اجازت دیے بغیر کوئی نہیں جائے گا اور ان سے ملاقاتیں نہیں ہوں گی. تو اب اگر اپوزیشن بھی نہیں بیٹھے گی تو قومی معاملات پہ بحث کیسے ہوگی، بات چیت کیسے ہوگی پھر؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ دوسری فلم چلنے لگ گئی ہے. یہ انگریزی اخبار نے پوری سٹوری لکھی، اس نے مجھے انٹرویو میں پوچھا، میں نے کہا ملاقات ہوئی ہے؟ یہ سٹوریاں چھپی ہیں، اس کے بعد میں نے بات کی ہے. یار لوگ سمجھ رہے ہیں میں نے پہلے بات کی ہے، مجھے کتے نے کاٹا کہ میں پہلے بات کروں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں تو دیکھیں، یہ مجھے الزام دیتے ہیں میں اداروں کا سپوکس پرسن ہوں. میں سپوکس پرسن کسی کا نہیں ہوں، میں اللہ، پاکستان اور اللہ کے نبی کا سپوکس پرسن ہوں. میں سوال ہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ اہم قومی معاملات پہ بحث کیسے ہوگی؟ وزیر اعظم بات نہیں کرنا چاہتے اپوزیشن سے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم عسکری قیادت سے نہیں ملیں گے. چلے جائیں گے، کوئی ضروری نہیں ملاقات ہو. بڑے سسٹم ہیں آج کل نئے، چلی جائے گی، بے فکر رہیں آپ. کوئی آدمی، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اگر اب جمہوریت کو نقصان پہنچا تو جمہوریت کو نقصان پہنچنے کے اوقات اور اس کا قائم ہونا سارے ریکارڈ توڑ دے گا. اور شیخ صاحب آپ نے کل ایک اور آپ نے کہا کہ اپوزیشن استعفے دے تو ہم بھی لڑنے کے لیے الیکشن تیار ہیں ان سے. یہ رائے آپ کی ہے، یہ سوچ آپ کی ہے، یا وزیر اعظم عمران خان بھی یہی چیلنج کر رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ استعفے دیں، میدان میں آئیں، الیکشن لڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ کون کامیاب ہوتا ہے؟ یہ میں نے ذاتی طور پہ کی اور عوامی مسلم لیگ کے بطور صدر ہونے کی حیثیت سے کی. یہ استعفے دیں، ہم الیکشن لڑیں گے اور لڑ کے بتائیں گے. کوئی بات نہیں ہے ایسی، کوئی قیامت نہیں آ جاتی. نون لیگ دیتی ہے دے، پیپلز پارٹی انشاءاللہ استعفے نہیں دے گی. ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات کہاں جا کے مچے گی. میں نے آپ کو بتایا یہ ٹانگوں میں سے ہاتھ ڈال کے پھر کانوں کو ہاتھ لگائیں. بہت بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف ہم لیں گے، اور یہ جو اتحاد ہے اپوزیشن جماعتوں کا کیا یہ قائم رہ سکتا ہے، اسپیشلی اب جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سیاستدانوں نے جا کے ملاقات کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو سیاسی ملاقاتیں ہو رہی تھی فوجی قیادت سے پس پردہ، اس حوالے سے پہلا رد عمل آیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کا. پچھلے 2-3 دن سے انہوں نے اس ایشو پر بات نہیں کی تھی، لیکن آج جب صحافیوں سے انہوں نے ملاقات ہوئی ہے تو اس حوالے سے بات ہوئی ہے، جس پر عمران خان نے یہ کہا کہ فوجی قیادت کی ملاقاتوں کا مجھے پتہ ہوتا ہے، جو فوجی قیادت سے چھپ کر ملتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں. یہ وزیر اعظم عمران خان کا آج کہنا تھا صحافیوں کے ساتھ میٹنگ میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے. شین لیگ ہو یا نون لیگ، دونوں جماعتیں نہیں چل سکتی اور اسی لیے وہ جی ایچ کیو بھاگ کر جاتے ہیں. تو یہ جو خفیہ ملاقاتوں کے حوالے سے شیخ رشید صاحب نے پچھلے چند دنوں میں انکشافات کیے ہیں، اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کا یہ پہلا رد عمل آیا ہے. ڈائریکٹر جیو نیوز رانا جواد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. آپ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، ذرا بتائیے گا کہ اور کن کن اہم موضوع پر بات ہوئی ہے وزیر اعظم سے؟ دیکھیں انہوں نے تو اس میں سیاست کا بھی احاطہ کیا، معاشی صورتحال کا بھی احاطہ کیا، پاکستان کی جو ایکسٹرنل پوزیشن ہے اس کا بھی کیا، جو اکاؤنٹیبلٹی کیمپین وہ چلا رہے ہیں، اور کل جو انہوں نے خاص طور پہ بات کی تھی کہ جو
غریب ملکوں سے پیسہ دوسرے ملکوں میں جاتا ہے, انلیگل ٹرانسفر ہوتی ہے, اس کے اوپر جو 4 ملکوں کے ساتھ مل کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے واپس ملے ان غریب ملکوں کو, پارکنگ وہاں پہ نہ ہو. لیکن بنیادی طور پہ جو ان کا سب سے بڑا امپورٹنٹ جو ان کا کہنا تھا, میسج تھا, وہ یہی تھا کہ ان کو اپوزیشن سے کوئی ڈر نہیں ہے, وہ بالکل خوفزدہ نہیں ہے. آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو وہ تحریک چلانے کا کہہ رہے ہیں, تو پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹریٹ پاور میں سب سے زیادہ ڈائنامکس کی سمجھ ان کو عمران خان صاحب کو ہے, کیونکہ انہوں نے اسٹریٹ پالیٹکس کو لیڈ بھی کیا ہوا ہے. اور دوسرا ان کو یہ کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن انتخابات اپنا ضمنی کرتی ہے اپنی اسٹریٹجی کے طور پہ قومی اسمبلی کی سیٹوں سے, تو کوئی پرابلم نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ضمنی انتخابات کرائیں گے, اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی آل پارٹیز کانفرنس میں, وہ بنیادی طور پہ جو ان کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت اور فوج کے اندر ہارمنی ہے, جو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں, 73 سال کی تاریخ میں اس سے زیادہ نہیں آئی کبھی, وہ اس کو بریک کرنا چاہتے ہیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور فوج آپس میں لڑیں, تاکہ وہ ایک ڈیسپریشن کا شکار ہے نواز شریف صاحب, اور وہ اس طریقے سے یہ ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کو اور فوج کو. لیکن انہوں نے کہا کہ جو اے پی سی میں ان کی تقریر تھی اور جو ان کی پالیسی سامنے آ رہی ہیں, وہ تو لگتا ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے کی پالیسی پہ عمل پہ رہا ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ میری جو گورنمنٹ ہے اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ آرمی جو ہے وہ میری بات مانتی ہے, آرمی وہی کرتی ہے جو میں ان کو کہتا ہوں, چاہے وہ پالیسی افغانستان کے بارے میں ہو, چاہے وہ ہندوستان کے بارے میں ہو. اور انہوں نے ریفرنس دیا ابھینندن, جو انڈین پائلٹ پاکستان میں جن کا جہاز گرایا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو ہندوستان کے حوالے کیا گیا تھا. انہوں نے کہا وہ بھی میرا فیصلہ تھا, کرتارپور بھی میرا فیصلہ ہے. اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن دیکھ رہی ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو فوج میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, گورنمنٹ کو بیک کرتی ہے, اور جو میری پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. تو اے پی سی کا ٹوٹل ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طرح حکومت کو اور فوج کو آپس میں لڑوا کے اپنے لیے کوئی راستہ بنایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی فوجی قیادت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کا مجھے پتہ ہوتا ہے, لیکن جو چھپ چھپ کے ملتا ہے اس کا کیا پتہ کرنا. وہ تو ان کا ایجنڈا تو بالکل سامنے ہے کہ چونکہ ان کو وہ اقتدار سے, پاور سے باہر ہے, تو اس لیے بھاگ کے جی ایچ کیو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا شوگر اسکینڈل پہ بھی بات کی, اس پہ بھی بات کی, جو اس وقت ویٹ پرائسز کا کرائسس چل رہا ہے, جو میڈیسنز کی پرائسز بڑھی ہیں اس پہ بھی بات کی. اور آخر میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک ایشو یہ ہے کہ جو فائنینس معاشی صورتحال ہے, ان کے پاس ٹوٹل 4 لوگ ہیں جو کہ فائنینس پہ, معیشت پہ بول سکتے ہیں. رانا صاحب, اس میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کی, کیونکہ کل یہ ذکر شیخ رشید صاحب نے بھی کیا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں آج وزیر اعظم نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ استعفے دے کے باہر آتے ہیں اسمبلیوں سے تو وزیر اعظم الیکشن کال کرنے کے لیے تیار ہیں اور الیکشن کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ تو انہوں نے رول آؤٹ کر دیا کہ نئے الیکشن کرانے کے لیے وہ تیار ہوں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اپوزیشن اسمبلی سے استعفے دیتی ہے پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ تو ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, بالکل وہ ضمنی انتخابات کرائیں گے اور انتخابات کرائیں گے. اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ اس میں اپوزیشن ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے گی. صحیح. اور اس حوالے سے کوئی ہوا وزیر اعظم عمران خان سے کہ ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جو اہم قومی معاملات ہیں, اور یہ تنقید اپوزیشن کی طرف سے خاص طور پہ ہو رہی ہے کہ جو قومی معاملات ہیں, فیٹف ہو, کشمیر کا معاملہ ہو, جی بی کا معاملہ ہو, اس پہ وزیر اعظم خود نہیں چیئر کر رہے ہوتے میٹنگز, اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان پہ تو انہوں نے ایک پوزیشن لی کہ چونکہ وہاں پہ ایک سیکیورٹی سچویشن ہے اور ہندوستان جو ہے وہاں پہ بدامنی پھیلانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور کئی سازشیں اس کی پکڑی گئی ہیں, تو وہ سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں میٹنگ تھی, اس لیے وہ آرمی کی قیادت نے اور انٹیلیجنس کی قیادت نے ان سے پارلیمنٹری لیڈر سے ملاقات کی تھی, کیونکہ نومبر میں وہاں پہ الیکشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو بنیادی نقطہ ہے کہ وہ کیوں نہیں اپوزیشن کے ساتھ ملتے یا بات چیت کرتے یا نیگوسیشن کا جو ایک تاثر آتا ہے کہ وہ الف رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں, جب میں
پارلیمنٹ میں اوتھ لینے گیا تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے جس میں کہ یہ مجھ پہ ذاتی طور پہ اٹیک نہیں کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی سچویشن کا فائدہ اٹھا کے اپنے لیے این آر او نہیں مانگنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے این آر او ان کو نہیں دینا, اس لیے ابھی جیسے انہوں نے کہا فیٹف کے اوپر جو قانون سازی کی گئی ہے اس میں بھی جو باتیں سامنے آئی کہ جب بھی آپ رانا صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اے پی سی کے بعد اور نواز شریف کی تقریر کے بعد بھی عمران خان صاحب نہ کوئی سٹریس میں ہے نہ ٹینشن میں ہے, ان کو اپنی حکومت پر پورا اعتماد ہے کہ وہ قائم رہے گی, کوئی پریشانی اپوزیشن کی اس اے پی سی کے بعد ان پر نہیں نظر آ رہی ہے اس وقت؟ نہیں بالکل نہیں ہے. ان کی جو باڈی لینگویج تھی, ان کا جو کانفیڈنس تھا وہ کلیئرلی ریفلیکٹ کر رہا تھا کہ وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور ان کا یہ فکرہ کہ اپوزیشن سے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ بڑے ہی اس چیز کو لائٹلی دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریک سڑک پہ لا کے ان کے خلاف چلا سکے. ہاں انہوں نے امپورٹنٹ کی کہ مولانا فضل الرحمان کو اس لیے اپوزیشن ساتھ رکھ رہی ہے کیونکہ اپوزیشن کی اپنی اسٹریٹ پاور نہیں ہے لیکن مولانا فضل الرحمان کی ایک کیپٹیو آڈینس ہے تو اس کے لیے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف حکومت اور فوج کے درمیان جو تاریخی ہم آہنگی ہے اس کو توڑنا چاہتی ہے. اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کہ میری حکومت اور فوج کو لڑوایا جائے. انہوں نے کہا جو فوجی قیادت سے ملاقاتیں ہوتی ہیں سیاستدانوں کی وہ ان کے علم میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھپ کے ملتے ہیں ان کے بارے میں کیا بات کی جا سکتی ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے. نون لیگ ہو یا شین لیگ ہو دونوں جماعتیں نہیں چل سکتی ہیں. یہ وزیر اعظم نے آج گفتگو کی ہے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں. ایک بریک لیں گے, پیپلز پارٹی سے اس پر رد عمل لیں گے. ایک بریک کے بعد پھر ویلکم بیک ناظرین. اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج پچھلے 2 سالوں میں یہ رہا ہے کہ وہ تمام تر میٹنگ کے باوجود کیا متحد رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. اور اب جو حالیہ دنوں میں یہ خبریں آئی ہیں کہ سیاستدانوں نے خفیہ ملاقات کی ہے فوجی اور عسکری قیادت سے, کیا اس کے بعد ان کا اتحاد قائم رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کا یہ بیان بھی سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے, اپوزیشن کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو مجھے کوئی اس سے ڈر نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ایجنڈا ہے میری حکومت اور فوج کو لڑوانا. اس پر ہم بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینٹ کے سابق چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیّر بخاری. نیّر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے نہ اے پی سی سے نہ ان باتوں سے کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے احتجاج کریں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا صرف ایک ایجنڈا ہے, وہ ہے میری حکومت کو فوج سے لڑوانا. شکریہ. دیکھیں یہ کوئی بندہ کسی خوش فہمی کا شکار ہو جائے, علاج تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن وہ جب کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتیں, میرا ان سے سوال ہے پرائم منسٹر سے کہ جب آپ نے 2014 میں مارچ کیا اور دھرنا دیا اور آپ اس وقت منتظر تھے امپائر کی انگلی کے, تو وہ کیا تھا اور کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ اقدامات اٹھائیں اور پھر امپائر انگلی کھڑی کر دے گا. اس سے یہ کیا چیز عیاں ہوتی ہے. یہ اس سے فیکٹ سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ تمام ملکوں میں جہاں الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں, الیکٹڈ قیادت ہوتی ہے, وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اپنا رول ہے. پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول, پرٹیکولرلی آرم فورسز کا ایک رول ہے, کیونکہ ہماری اسٹیٹ جو ہے ایک سیکورٹی اسٹیٹ کی صورت اختیار کر گیا ہے. ہمارے ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پہ جو سچویشن ہے, اس لیے آرم فورسز کی اہمیت کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور پھر ملاقات اس سے ہوتی ہے کہ جو حتمی فیصلہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. عمران خان استطاعت نہیں رکھتے حتمی فیصلہ کرنے کی ایشوز پہ. اگر وہ یہ استطاعت رکھتے تو یہ ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہے نیشنل سیکورٹی کی, وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو ہے, جو پارلیمان نے جس کو منتخب کیا ہو, وہ اس کو پریزائڈ کرتا. تو یہ تو اسٹیبلش بات ہے کہ عمران خان کی جو حیثیت ہے وہ ایز اے الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے, سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. اور جو قوتیں
حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی ہیں، جن کے پاس یہ استطاعت بھی ہے اور فیصلہ کرنے کی وہ ہی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ آپ ریکال کریں کہ 1993 میں ایک ایشو پہ جب پولیٹیکل انریسٹ تھی اس ملک میں، تو جنرل کاکڑ صاحب جب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ انہوں نے مداخلت کی اور پھر ایک نیا الیکشن آ گیا۔ عمران خان کو تو گھبرانے کی کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں کہ عمران خان صاحب کے اعتماد کی ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن کی اپنی صفوں میں، اپوزیشن کے آپس میں بھی عدم اعتماد ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان نے 2019 کے دھرنے کے بعد یہ کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا لیکن ہماری وجہ سے 2 بڑی پارٹیوں کا ضرور فائدہ ہو گیا، اور وہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہے 2 بڑی پارٹیز پہ۔ تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ کے لوگ ملاقات کر رہے ہیں جا کر، اور پھر یہ خبریں کہ میسج کمیونیکیٹ کیے جا رہے ہیں ویس صاحب کی طرف سے، اس کے بعد وہ اعتماد جو ہے آپ کا نون لیگ پہ برقرار ہے، یا ماضی کی طرح یہی ہم دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی پارٹی جس کو فائدہ مل جائے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنی ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو ابھی ریسنٹ اے پی سی ہوئی ہے 20 سپٹمبر کو، یہ اس سے قبل کی باتیں ہیں، اور پھر جو رسپونڈ کیا آئی ایس پی آر نے، وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور آرم فورسز کی ایک اپنی حیثیت ہے، وہ اگر سمجھتے تھے کہ کچھ اس قسم کی معاملات ہیں تو وہ پہلے اس کو افشاں کر دیتے۔ لیکن اب یہ بات طے شدہ ہے کہ 20 سپٹمبر کو ایک 26 پوائنٹ ایجنڈا ریزولوشن اڈاپٹ ہوا اس اے پی سی میں، اور ایک ایکشن پلان دیا گیا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ متفق تھیں جو اس اے پی سی میں شریک تھیں، اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ان پوائنٹ سے انحراف نہیں کر سکتی، اور جو ایکشن پلان ہے اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز یکسو ہو کے اس پہ عمل درآمد کریں گی، چاہے وہ ریلیز ہے، لیکن کیونکہ آپ تمام پارٹیز نے اور آخری آپشن جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تمام پارٹیز انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، آپ لوگ ایک اصولی پوزیشن لینے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹروتھ کمیشن بھی بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ سنوانا چاہوں گا اور پھر مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا۔ یہ بیانات پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے، آصف کو چیئرمین کے اس وقت کے ہیں جب پاناما پیپرز آئے تھے۔ اب اہم بات یہ ہے نیر بخاری صاحب، میں سوال کروں گا اس کے بعد پلیز آپ اس کا جواب دیجیے گا، کہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ پاناما کیس میں میرے خلاف سازش ہوئی، مجھے انصاف نہیں ملا، لیکن آپ کی پارٹی کا بھی پاناما پیپرز کے بعد یہی موقف تھا کہ نواز شریف صاحب چور ہیں، ان کی 3 جنریشن چور ہیں، یہ آپ کی قیادت نے کہا تھا، آپ نے ان کو گلٹی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ جی آئی ٹی کی رپورٹ پر آپ کہتے تھے کہ دیکھیں کتنے انکشاف ان کے سامنے ہوئے ہیں۔ تو اصولی پوزیشن کیا ہے پیپلز پارٹی کی؟ پاناما کیس میں صحیح سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو، وہ گلٹی تھے، وہ چور ہیں، یا جو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کیس میں؟ دیکھیں جی، بات ہے اس کے پالیٹکس میں پرمننٹ فرینڈز اور پرمننٹ فوز نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے خلاف تحریک چلی 1977 کی، تو پھر ایک سٹیج آئی کہ وہ جو لوگ پی این اے میں شریک تھے وہ ایم آر ڈی میں شریک تھے، تو گیون سرکمسٹانسز میں جو سچویشنز ڈیولپ ہوتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا موقف سامنے لے کے آتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران خان نے اور شیخ رشید ایک ٹاک شو میں کہا کہ شیخ رشید کو تو میں چپڑاسی رکھنے کو تیار نہیں ہوں، آج اس کی بڑے امپورٹنٹ کیبنٹ کا ممبر ہے وہ۔ تو یہ کبھی آپ نے سوال عمران خان سے کیا؟ دشمن آج کے دوست بن جاتے ہیں سیاست میں، آج کے دوست میری آپ بات سن لینا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ کیا آپ ویسے اس کو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چور ہیں، کرپٹ ہیں؟ یہ پوزیشن تو نہیں چینج ہو سکتی نا کسی کی، دشمن دوست بن جائے، دوست یہ ہو سکتا ہے۔ سرٹیفکیٹ دینا میرا کام نہیں، یہ سرٹیفکیٹ دینا میرا کام نہیں، یہ باتیں کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن فیصلے کرتی ہے۔ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ کون چور ہے اور کون چور نہیں ہے، یہ عدلیہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ پولیٹیکل ایلیگیشن ایکوزیشنز ہوتی رہتی ہیں، ہمارے خلاف بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہی عمران خان ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جی عدلیہ نے اپنا فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف دیا تھا، لیکن میری بات تو سن لیں آپ، سیاسی فیصلہ تو دے دیا تھا نا، میری بات تو سن لیں آپ، کہہ رہے گلٹی ہے، تینوں جنریشن میری آپ بات ہی نہیں سن سیاسی فیصلے کا کیا کریں؟ جی سر نہیں آپ تو میری بات ہی نہیں سن رہے۔ یہی عمران خان سے کبھی سوال کیا کہ پی ایم ایل کیو کو کیوں ساتھ میں لایا، جن کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا، ایم کیو ایم کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا؟ ان سے یہ سوال ہوتے رہے ہیں، وہ بالکل ہوتے رہے، لیکن اس وقت آپ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں تو میں آپ سے آپ کی پارٹی کا سوال کروں نا کہ نواز شریف کو اگر چور سمجھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ پولیٹیکل پاناما کیس میں، اسی پاناما کیس میں نواز شریف کہتے ہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ کا اصولی موقف کیا ہے کہ چور تھے یا آپ لوگوں کی اسیسمنٹ غلط تھی؟ کیا موقف ہے آپ کا؟
पनामा केस में जो भी उनके साथ हुआ कोर्ट की वर्डिक्ट मुझे उसमें मुझे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक जुडिशल वर्डिक्ट है। जहाँ तक उनके खिलाफ कन्विक्शन हुई है नैब कोर्ट वोट से या एटीए वेटीए से, तो वो मामला सब जुडिस से हाई कोर्ट में उनकी अपीलें पेंडिंग है। लेकिन आप ये देखें कि जो मौक़िफ़ इमरान खान 2011, 12, 13 में था, उसका वो मौक़िफ़ है MQM के साथ वो बैठा कि नहीं बैठा। सही। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर बात। वेलकम बैक। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल किसकी कोताही की वजह से पेश आया और किसकी नाअहली की वजह से 132 मासूम तालिब इल्मों की कीमती जानों को ना बचाया जा सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम होने वाली तहकीकाती कमीशन ने आज अपनी रिपोर्ट में इन सवालात का जवाब दे दिया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सानिया APS सिक्योरिटी गार्ड्स की नाअहली की वजह से पेश आया और इनकी लापरवाही की वजह से कीमती जानों का ज़या ना रोका जा सका। 16 दिसंबर 2014 को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 दहशतगर्दों ने पेशावर में APS पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 132 तालिब इल्मों समेत 149 अफराद शहीद हुए थे। जिसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर APS हमले के हकायक मालूम करने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया गया था और आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 500 से ज़ायद सफ़ात पर मबनी APS कमीशन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द मुमकिना तौर पर अफगानिस्तान से महाजरीन के रूप में दाखिल हुए और इन दहशतगर्दों को मकामी अफराद की तरफ से भी मुआवनत मुहैया की गई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि उस वक्त नेक्टा की तरफ से अमूमी अलर्ट जारी किया गया था कि अस्करी फोर्सेस के तालीमी इदारों और इनके खानदानों को खतरा है। हमले के दिन दहशतगर्दों की जानिब से मंसूबे के तहत एक गाड़ी को आग लगाई गई, जिसकी वजह से एक सिक्योरिटी दस्ते का ध्यान उस गाड़ी पर की तरफ मतवज्जो हुआ, जिसकी वजह से दहशतगर्द स्कूल में दाखिल होने में कामयाब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद हमलावरों को रोकने के लिए नाकाफी थी और इनकी तैनाती की पोजीशन भी दुरुस्त नहीं थी। मेन गेट पर सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह से स्कूल के पिछले हिस्से की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई और दहशतगर्द बगैर किसी मज़ाहमत के स्कूल में दाखिल हुए। रिपोर्ट में मजीद कहना था कि अगर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से मुज़ाहमत की जाती तो इतना जानी नुकसान ना होता। इसके अलावा धमाकों और फायरिंग से स्कूल के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार हो गए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक गफलत का मुजाहरा करने वाले यूनिट के एहलकारों को सजाएं भी दी गई हैं। आज केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का तहकीकाती रिपोर्ट पर कहना था कि इस वाक़े में मुलविस लोगों के खिलाफ हर मुमकिन एक्शन लिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ऐसे वाक़यात में निचले दर्जे के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ऊपर बैठे लोगों से कुछ पूछा नहीं जाता। इस रिवायत को ख़त्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सिक्योरिटी इदारों को इस साजिश की मंसूबाबंदी की इत्ला होनी चाहिए थी। ये वाक़या किसकी गफलत से हुआ, इस बारे में कोई मालूमात फराम नहीं की गई हैं, जो अफसोसनाक अमर है। हमलावर जो मकसद हासिल करना चाहते थे वो इसमें कामयाब रहे। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी लोग महफूज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया की रिपोर्ट और हुकूमती रिस्पांस की कॉपी APS के शहीद बच्चों के वालिदैन को भी भिजवाने का हुक्म देते हुए समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।